लोगों, उस दिन से डरो कि जिस दिन कोई किसी के काम ना आएगा और ना किसी के हक में किसी की सिफारिश कबूल होगी और ना किसी की तरफ से कुछ बदला कबूल किया जाएगा और ना किसी को किसी की जानिब से कुछ इमदाद पहुंचेगी। ब्रादरान इस्लाम, जिस तरह इंसानों और जिन्नात की उम्र मुकर्रर है, उसी तरह इस आलम की उम्र भी मुकर्रर है। जब इस आलम की उम्र तमाम होगी, अचानक इसके मजमुए को मौत आ जाएगी। अफराद के चले जाने की मौत और पूरे आलम के खत्म हो जाने को कयामत कहते हैं। एक मर्तबा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इंसानी सूरत में आकर हाजरीन मजलिस की मौजूदगी में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि कयामत कब कायम होगी। तो उनके इस सवाल के जवाब में हजरत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बारे में सवाल करने वाले से ज्यादा उसको इल्म नहीं जिससे सवाल किया गया है। यानी इस बारे में हम और तुम दोनों बराबर हैं। ना मुझे इसके कायम होने के वक्त का इल्म है और ना तुमको है। एक मर्तबा जब लोगों ने हजरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कयामत कब आएगी, तो अल्लाह जल्ले शानहू की तरफ से हुक्म हुआ, आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब ही के पास है। इसके वक्त पर इसको सिवाय अल्लाह ताला के कोई जाहिर ना करेगा। आसमान और जमीन में बड़ा भारी हादसा होगा, वो तुम पर महज अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे कि आप इसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत बदतरीन मखलूक पर कायम होगी। नीज इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक कयामत कायम ना होगी जब तक जमीन में अल्लाह अल्लाह किया जाता रहेगा। यह भी इरशाद फरमाया कि कयामत किसी ऐसे शख्स पर कायम ना होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल को कत्ल करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 7 बरस लोगों में रहेंगे। उस दौर में 2 आदमियों के दरमियान जरा दुश्मनी ना होगी। फिर अल्लाह ताला मुल्क शाम की तरफ से एक ठंडी हवा भेज देंगे जिसकी वजह से तमाम मोमिन खत्म हो जाएंगे। फिर बदतरीन लोग रह जाएंगे और वो बुत परस्ती में मसरूफ होंगे और उनको खूब रिस्क मिल रहा होगा और अच्छी जिंदगी गुजर रही होगी कि सूर फूंक दिया जाएगा। हजरात ग्रामी, सूर एक सींग है जिसमें फूंका जाएगा। सूर की आवाज सभी सुनेंगे। जो सुनता जाएगा दहशत के सबब हैरान होकर एक तरफ को गर्दन झुका देगा और दूसरी तरफ को उठा देगा। फिर फरमाया कि सबसे पहले जो शख्स उसकी आवाज सुनेगा वो होगा जो ऊंटों को पानी पिलाने का हौज लेप रहा होगा। ये शख्स सूर की आवाज सुनकर बेहोश हो जाएगा और फिर सब लोग बेहोश हो जाएंगे। फिर खुदा एक बारिश भेजेगा जो शबनम की तरह होगी। उससे आदमी उग जाएंगे, यानी कब्रों में मिट्टी के जिस्म बन जाएंगे। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो अचानक सब खड़े देखते होंगे। इसके बाद ऐलान होगा कि ऐ लोगों, चलो अपने रब की तरफ, और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इनको ठहराओ, इनसे सवाल होगा। फिर ऐलान होगा कि इस सारे मजमे से दोस्तियों को अलहदा कर दो। इस पर दरियाफ्त किया जाएगा अल्लाह जल्ले शानहू से कि किस तादाद में कितने दोस्ती निकाले जाएं। जवाब मिलेगा कि फी 1999 दोस्ती निकालो।
اس کے بعد حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس کی ہیبت اور دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ دن بڑا ہی مصیبت کا ہوگا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے، اور سور میں پھونکا جائے گا سو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے ہر طرف دیکھتے ہوئے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر زندے تو مر جائیں گے، اور جو مر چکے تھے ان کی روحوں پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو مردوں کی روحیں ان کے بدنوں میں واپس آ جائیں گی، اور جو بے ہوش تھے ان کی بے ہوشی چلی جائے گی اور افاقہ ہو جائے گا۔ اس وقت کا عجیب و غریب حال دیکھ کر سب حیرانی سے تکتے ہوں گے، اور خداوند کریم کی بارگاہ میں پیشی کے لیے تیزی کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ حضور خداوندی میں 14 طبق کے دیوانی اور فوجداری مقدمات پیش ہونے کا یہی ایک دن ہے جس کی صبح سے شام پورے 50,000 برس میں ہوگی، جس کی سختی اور گھٹن سے تمام خاصان خدا اور تمام انجام سوچنے والوں کے پتے پانی ہو کر بہہ جائیں گے، کیونکہ اس دن مال و اولاد کچھ کام نہ آئے گی، بلکہ دنیا میں اگر ان کی وجہ سے یاد الہی میں غفلت ہوئی ہے تو مال اور اولاد وبال جان ہو جائے گی، جس کی دہشت ناک مثال یہ ہے کہ ایک پیغمبر علیہ السلام نے کئی ہزار برس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند حضرت سام علیہ السلام کو اپنی قوم کے دکھانے کے لیے عذر معجزہ زندہ کیا، تو سام علیہ السلام ابن نوح علیہ السلام تھر تھر کانپتے ہوئے اور سفید داڑھی اور سفید سر کے بال لیے قبر سے نکلے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کے سفید بال دیکھ کر از راہ تعجب فرمایا کہ اے سام، تمہارے زمانے میں سفید بال کہاں ہوتے تھے؟ یہ تو تمہارے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے دنیا میں لوگوں کے سفید بال ہونے شروع ہوئے تھے، پس یہ تمہارے سفید بال کیسے ہو گئے اور تم یہ اس قدر کیوں کانپ رہے ہو؟ حضرت سام علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب میری قبر شق ہوئی اور میں اس میں سے باہر نکلا تو میں یہ سمجھا کہ میدان محشر قائم ہو گیا ہے اور میں حساب کتاب کے لیے اٹھایا گیا ہوں، جس کی دہشت نے میرے سیاہ بالوں کو سفید کر دیا اور میں کانپتا ہوا اٹھا۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شق ہوگی اور آپ مزار مقدس سے نکلیں گے۔ آپ کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام، ان کے بعد تمام انبیاء و مرسلین اپنے اپنے مزاروں سے نکلیں گے، پھر صدیق و شہداء، پھر صالحین و عام مومنین، پھر جملہ مشرکین اور کافرین اپنے اپنے خاک ہونے کی جگہ سے اٹھیں گے، اور شدت ہول سے تمام مخلوق کی نظر آسمان کی طرف ہوگی اور سب برہنہ ہوں گے، کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے گا، اور اگر کسی کی نظر کسی کی طرف پڑ بھی گئی تو وہ مارے دہشت اور خوف کے ایسی ہوگی جیسے صاحب نظر یا چھوٹے بچے کی نظر جملہ شہوات سے پاک ہوتی ہے۔ نیز تمام مخلوق اپنی قبروں اور اپنے خاکی مقاموں سے اٹھ اٹھ کر چلیں گے اور اس مقام پر خود سمٹ کر ٹھہر جائیں گے کہ جہاں سب کا حساب و کتاب ہونے والا ہے، اور جہاں عرش الہی نازل ہو کر حساب و کتاب کے بعد فرما برداروں کو اپنے سائے میں لے لے گا اور نافرمانوں کو جہنم کی طرف دھکیل دے گا۔ اس روز کشم پرسی کا عالم ہوگا،
جب تمام مخلوق ایک اس میدان عظیم میں جمع ہوگی کہ جہاں نہ کوئی درخت ہوگا نہ پہاڑ، بلکہ ایک نہایت صاف و شفاف چٹین میدان ہوگا۔ اس وقت بحکم خداوندی سورج تمام مخلوق کے سروں سے 1 میل فاصلے پر آ کر استادہ ہو جائے گا، اور آسمان سے قسم قسم کی مہیب اور سخت ہولناک آوازیں مخلوق کے کانوں میں آنی شروع ہو جائیں گی، جو بجلی کی کڑک سے بھی زیادہ مہیب ہوں گی۔ نیز سورج کی جلن اور زمین کی تپن سے لوگوں پر پسینہ شروع ہوگا، اور بہتے بہتے ایک گرم کھولتے دریا کی طرح تمام میدان محشر میں پھیل جائے گا۔ لیکن رحمت الہی کی ایک آن اتنا ضرور کرے گی کہ وہ پسینہ نیک بندوں کے صرف تلووں تک ہوگا، اور پھر وہ پسینہ اعمال کے مطابق ترقی نما ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی ناف تک، کسی کے سینے تک، اور سب سے زیادہ کافروں کے ہونٹوں تک بطور لگام کے ہوگا، اور وہ گرم سینے کے ایک گرم دریا میں ڈوبتے ہوئے ہوں گے۔ یا الہی، علمان و علمان۔ برادران اسلام، اسی حالت میں عرصہ دراز تک طرح طرح کی مہیب آوازیں اور کلیجہ پھاڑ دینے والی قسم قسم کی خوفناک صورتیں دیکھتے رہیں گے۔ کوئی کسی کی بات نہ پوچھے گا، اور کوئی کسی کا داد و فریادی نہ ہوگا۔ جب اس قسم پرسی کے عذاب کو ایک عرصہ دراز گزر جائے گا تو آپس میں کہیں گے کہ ہم تو سنتے تھے کہ قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، حوض کوثر ہوگا، میزان عدالت قائم ہوگی، خدائے کریم اپنے بندوں سے حساب لے گا۔ یہاں تو کوئی حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ داد ہے، نہ فریاد ہے، ایک عجیب قسم پرسی کا عالم ہے۔ پھر پورے 1000 برس بعد حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ کو ایک جگہ کھڑا ہوا پائیں گے، جن کے سامنے بہت کچھ رو دھو کر کہیں گے کہ للہ، ہمیں بخشوائیے کہ آپ ہمارے باپ ہیں اور ہم آپ کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام صاف جواب دیتے ہوئے یہ فرمائیں گے کہ اے میری اولاد، آج ذات خداوندی نہایت غیظ و غضب میں ہے۔ آدم کی مجال نہیں کہ کسی کی سفارش کر سکے۔ اے میری اولاد، میں نے خلاف مرضی گیہوں کا ایک دانہ کھا لیا تھا، پس آج کے دن میں خود لرزتا ہوں کہ کہیں اس کے بدلے دوزخ میں نہ پہنچ جاؤں۔ تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، شاید وہ دروازہ شفاعت کھلوا سکے۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی صاف جواب دیتے ہوئے فرمائیں گے کہ آج خدا کے دن ذات عالی جہاں اس قدر غصے میں ہے کہ میں اپنی ہی نجات کے لیے لرز رہا ہوں۔ تم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ الغرض، ایک عظیم مخلوق تمام پیغمبروں کے پاس سے ناکام و مایوس ہو کر سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کریں گے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرش ایک مقام پر آپ کو دیکھیں گے۔ آپ خدا جانے کب سے لوگوں کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ حضور کو پاتے ہی مخلوق عرض کرے گی کہ للہ، حساب و کتاب کا دروازہ کھلوائیے اور اس قسم پرسی کے عذاب سے نجات دلائیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اگرچہ اوروں پر اللہ تعالیٰ کی خفگی اور غصہ ہو، لیکن آپ سے کچھ مواخذہ نہیں۔ آپ حضور رب العالمین میں ہمارے لیے عرض کریں۔ آپ فرمائیں گے کہ ہاں، البتہ میں تمہارے لیے حضور رب العزت میں حاضر ہو کر عرض معروض کروں گا اور حساب و کتاب کا دروازہ کھلواؤں گا۔ یہ کہہ کر حضور رب العالمین میں آپ کچھ مناجات کریں گے۔ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اے جبرائیل، براق لے جاؤ اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو
اس پر سوار کر کے ہماری حضوری میں لاؤ کہ وہ ہم سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اسی وقت براق لے کر تمام مخلوق کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ اس وقت براق پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کے آگے آپ ایک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں حضور رب العزت میں پہنچ کر پورے 7 رات 7 دن کی مقدار میں ایک طویل سجدہ کروں گا، اور اس سجدے میں اس معبود ذوالجلال کی اس قدر صفت و ثنا بیان نہ کی ہوگی جو میں اس کی سجدے میں بیان کروں گا۔ جب میری فریاد و مناجات انتہا کو پہنچ جائے گی تو مولا ذوالجلال کا غیظ و غضب رحمت کی طرف مائل ہوگا اور مجھ سے ارشاد فرمائے گا کہ اے نبی، اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ صفت و ثنا بیان کرنے سے جو تمہارا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم حساب و کتاب کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو اور شفاعت کی درخواست لائے ہو۔ اچھا، ہم اب تمہاری شفاعت کی درخواست کو منظور فرماتے ہیں اور اپنا تخت اجلاس زمین پر جلوہ آرا کرتے ہوئے اور مخلوق سے ان کے حساب و کتاب شروع کرتے ہیں۔ یہ حکم عالی سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی براق پر سوار ہو کر زمین پر تشریف لائیں گے۔ مخلوق آپ سے دریافت حال کرے گی، جو کچھ وہاں گزری تھی بیان کریں گے، اور حساب و کتاب کا دروازہ کھلنے اور عرش رب عظیم کے زمین پر نازل ہونے کی خبر سنائیں گے۔ حضرات گرامی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ہوگی، اور حدیثوں میں جو کچھ آیا ہے سب حق اور درست ہے، لیکن شفاعت کے بھروسے پر عمل نیک نہ کرنا اور گناہوں میں مبتلا رہنا بڑی نادانی ہے۔ اب کون سا گنہگار اور نیک عمل سے خالی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں دوزخ میں ہرگز نہ جاؤں گا اور بلا عذاب و حساب جنت میں پہنچ جاؤں گا؟ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر گناہوں پر جرأت کرنا اور نیکیوں سے خالی ہاتھ رہنا کون سی سمجھداری ہے؟ برادران اسلام، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درخواست کی منظوری کے بعد 7 آسمانوں کے فرشتے تسبیح الہی کرتے ہوئے، جن میں ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے فرشتے کی نورانیت اور تسبیح الہی کی گرج یا آواز ہولناک بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوگی، تمام مخلوق پر 7 حلقے ڈال کر استادہ ہو جائیں گے۔ آگے مولا فرماتا ہے، اے تمام جن و انس، اگر تم کچھ جان رکھتے ہو تو زمین آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، پس ہرگز نہ نکل سکو گے۔ اس کے بعد فرشتوں کے 7 حلقے تسبیح الہی بند کر کے بالکل خاموش ہو جائیں گے۔ پھر یک اس بحر میدان میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور میں پھونکنے کا حکم ہوگا، جس سے واقعی تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی۔ پس اس غشی اور بے ہوشی کے عالم میں خدائے رحمان کا عرش زمین پر جلوہ افروز ہوگا۔ پھر دوبارہ سور میں پھونکنے کا حکم ہوگا، جس سے تمام مخلوق کو افاقہ ہوگا، اور اب جو آنکھیں کھول کر لوگ دیکھیں گے کہ اس تپتے ہوئے سورج کا نام و نشان نہیں، بلکہ نور عرش سے تمام میدان حشر روز روشن سے کہیں زیادہ روشن ہے، اور عرش الہی سامنے موجود ہے کہ اس کی مثال اور تشبیہ ممکن نہیں کہ دی جا سکے۔ حضرات گرامی، جب مخلوق کی نظر عرش الہی پر پڑے گی تو ساتھ ہی عرش الہی سے یہ فرمان صادر ہوگا کہ اے بندو، دنیا میں جو جو کام اور جو جو باتیں تم کرتے تھے وہ سب میں دیکھتا اور سنتا تھا، اور میرے مقرر کیے ہوئے فرشتے تمہاری ایک ایک بات اور ایک ایک فعل کو لکھ لیا کرتے تھے۔ بس خبردار ہو جاؤ
کہ آج تم پر ایک سوئی کے ناکے کی برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور صرف تم کو تمہارے اعمال نامے دکھائے جائیں گے۔ لہذا جو شخص اپنے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ لکھی ہوئی دیکھے وہ ہمارا شکریہ ادا کرے، اور جو اپنے نامہ اعمال میں ہماری نافرمانیاں اور گناہ زیادہ دیکھے وہ مجھے نہیں بلکہ اپنے نفس کو ملامت کرے اور اپنے کیے کو پہنچے۔ اس کے بعد ملائکہ کو ارشاد ہوگا کہ دوزخ اور جنت کو حاضر کیا جائے تاکہ میرے بندے سزا اور جزا کے مقامات کو دیکھ لیں۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، جب میدان محشر میں جنت اپنی نعمتیں لے کر اور دوزخ اپنے عذاب لے کر حاضر ہو جائیں گی تو پھر حکم الہی صادر ہوگا کہ تمہاری تمام نیکیاں اپنی اپنی صورت بن کر ہماری سرکار میں حاضر ہو۔ یہ حکم عالی ہوتے ہی سب سے پہلے سلام ایک پیاری صورت بن کر حضور خدا بندی میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ اے مولا کریم، میں سلام ہوں، پس میرے لیے کیا ارشاد ہے؟ جواب ملے گا کہ اے سلام، میرے عرش کے سامنے استادہ ہو اور ٹھہر کہ آج اپنے بندوں سے تمام رد و قد اور تمام سوالات صرف تیرے متعلق کروں گا۔ پس جس نے تیرا ساتھ دیا اسے بخشوں گا، اور جس نے تجھ سے روح گردانی کی اسے عذاب نار میں داخل کروں گا۔ اس کے بعد نماز ایک پیاری سی صورت میں حاضر ہو کر عرض کرے گی کہ اے خدائے بے نیاز، میں نماز حضوری میں حاضر ہوں۔ ارشاد ہوگا کہ ہمارے عرش کے سامنے استادہ ہو اور ٹھہر کہ آج اپنے مسلمان بندوں سے تیرے متعلق سوالات کروں گا۔ پس جس نے تجھے اپنے دم کے ساتھ رکھا ہوگا اسے بخشوں گا، اور جس نے تجھے اپنے ساتھ نہ لیا ہوگا اسے دوزخ میں داخل کروں گا۔ اس کے بعد ماہ رمضان ایک خوبصورت شکل میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ ماہ سیام یعنی آپ کا پیارا روزہ حضور میں حاضر ہے۔ ارشاد ہوگا کہ ہمارے عرش کے سامنے استادہ ہو اور ٹھہر کہ تیرے متعلق بھی ہم بہت سے بندوں سے سوالات کریں گے۔ اس کے بعد حج و زکوٰۃ حاضر ہوں گے، اور پھر درجہ بدرجہ تمام نیک اعمال اپنی مختلف اور پیاری صورتیں لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ملائکہ کو حکم ہوگا کہ جملہ مخلوق کے اعمال نامے زمین آسمان کے بیچ میں معلق کر کے اڑا دیے جائیں۔ چنانچہ اسی وقت تمام اڑا دیے جائیں گے، جو اڑتے ہوئے گردان کبوتر کی طرح اپنے اپنے عمل کرنے والے کے پاس پہنچیں گے، اور قریب کے فرشتے ان اعمال ناموں کو لے لے کر اچھوں کے داہنے ہاتھ میں دیں گے، اور بروں کے کمر کے پیچھے سے ان کا بایاں ہاتھ نکال کر انہیں دیں گے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد ہر ایک قوم اپنے اپنے پیشوا سمیت بلائی جائے گی، اور پورے 1,24,000 نبی اپنی اپنی امتوں کو لے کر جدا جدا اور الگ الگ یکے بعد دیگرے پیش ہوں گے۔ پھر ان میں جو اپنے اپنے نبی کے فرما بردار رہے ہیں ان کو عرش مولا کے سائے میں زر نگار کرسیوں پر بیٹھنے کی برابر اجازت ملتی رہے گی، جس میں مولا فرماتا ہے کہ فرما برداروں اور پرہیزگاروں کو ہم اپنی حضوری میں معزز مہمانوں کی طرح جمع کریں گے، اور نافرمانوں یا خطا کاروں کو پیاسے اونٹوں کی طرح جہنم کی طرف ہانکیں گے، اور اس وقت کوئی کسی کی سفارش کرنے کا اختیار نہ رکھے گا، البتہ جس نے اللہ سے وعدہ نجات لے لیا پس وہ وعدہ اس کا شفیع ہوگا۔ حضرات گرامی، یہاں خدا سے وعدہ لینے کا یہ مطلب ہے کہ اس نے قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں میں نیک کردار لوگوں سے جا بجا وعدہ نجات فرمایا ہے، یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لائے
اور اللہ کے لیے نیک عمل بھی کیے، یہی لوگ بہترین خلائق ہیں، اور انہی کو وہ جنت کے باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے۔ القصہ، تمام امتیں اور تمام قومیں اپنے اپنے پیغمبروں اور اپنے اپنے پیشواؤں کو آگے لیے ہوئے پروردگار عالم کی حضوری میں الگ الگ پیش ہوں گی، اور پیغمبروں کو جھٹلاتے ہوئے کہیں گی کہ انہوں نے ہمیں تیری توحید نہیں سکھائی اور آج کے دن کی پیشی سے ہمیں نہیں ڈرایا۔ پھر جب ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے تب وہ قائل ہو کر سخت نادم اور پریشان ہوں گی، اور کہیں گی کہ اے پروردگار، اب ہماری آنکھیں کھلی، اب ہمارے کان آشنا ہوئے، بس اب تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج کہ ہم وہاں جا کر نیک عمل کریں، اور اب ہم کو قیامت کا پورا پورا یقین ہوا۔ مولا فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت میں دوبارہ پیدا ہونے کو نہیں بلکہ اپنے پروردگار کی حضوری میں حاضر ہونے کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے۔ پس اے نافرمانو، آج کے دن تمہارا کوئی عذر قبول نہیں، کیونکہ بہت دنوں تمہیں مہلت ملتی رہی، اور جو جو کچھ سمجھانے کا حق تھا وہ تمہیں سمجھانے والوں نے سمجھایا، مگر تم نے ان کی ایک نہ سنی، اور اب تمہارا دنیا میں دوبارہ پیدا ہونا ناممکن ہے۔ حضرات گرامی، پیدائش آدم یا ابتدائے عالم سے جو بات آج تک ظاہر نہیں ہوئی تھی، آج اور اس وقت وہ بھرے محشر میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی یہ کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دوزخی ہے یا جنتی۔ بس آج اور اس وقت وہ لا علمی اور بے خبری کا پردہ اٹھاتا ہے، اور اب ہر شخص الگ الگ اور جدا جدا ہر ایک کو دیکھ لے گا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔ چنانچہ گھمسان پیشیوں کے دوران میں حضرت آدم علیہ السلام کو ندا ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے، ارشاد خداوندی ہوگا کہ آدم، میرے تمام بندے یا اپنی تمام اولاد کے 2 حصے کر دو، یعنی ایک حصہ جنت کے لیے اور ایک حصہ دوزخ کے لیے۔ آدم لرزتے کانپتے عرض کریں گے کہ کس تعداد اور کس شمار سے الگ کروں؟ ارشاد ہوگا 1000 میں سے 999 دوزخ کے لیے اور 1 جنت کے لیے۔ برادران اسلام، پھر مولا کریم ایک اور حکم صادر فرمائیں گے جس کا صرف مشرکین پر اثر پڑے گا، اور وہ سب کے سب چراغ پا ہو جائیں گے۔ مولا فرماتا ہے، قیامت کے روز تمام ان لوگوں کو ہم اپنے سامنے جمع کر کے فرمائیں گے کہ جو ہماری ذات و صفات میں شرک کرتے تھے، کہاں ہے وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے معبود جن کو تم اپنے خیال میں خدا کا شریک ٹھہراتے تھے؟ انہیں لاؤ اور ان سے اپنے اعمال کی جزا طلب کرو۔ اس وقت مشرکین اپنے اپنے معبودوں کی تلاش میں نکلیں گے اور ان شیاطین کو جن کے بہکانے سے یہ مشرک ہوئے تھے پکڑیں گے۔ جس ولی یا جس بت کو انہوں نے شریک خدا ٹھہرایا تھا، پس وہ شیاطین گویا انہی نبیوں اور ولیوں اور بتوں کی صورت میں ان کے سامنے آئیں گے۔ مشرکین سے دریافت کرے گا مولا کہ کیا یہی تمہارے معبود ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں، یہی ہمارے معبود تھے۔ مولا فرماتا ہے، طالب و مطلوب دونوں کمزور۔ پھر فرشتے ان سے کہیں گے کہ اچھا، اپنے ان معبودوں کو اپنے آگے لیے ہوئے کھڑے رہو، اور پھر جہاں تمہیں یہ لے جائیں وہاں ان کے ساتھ جاؤ کہ یہ تم کو تمہارے اعمال کا اچھا بدلہ دیں گے۔ خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے،
और वो नूर के मिंबर और नूर की कुर्सियों पर बड़े एजाज के साथ बैठे हुए महशर की जुमला कैफियत और तमाम मुकद्दमात की सैरें देखेंगे। और वो 7 किस्म के लोग ये हैं: अव्वल, आदिल बादशाह या हर एक मुनसिफ मिजाज हाकिम। दूसरा, हर एक वो शख्स जो बाआलम शबाब या जवानी में नेक और सालेह रहा है। तीसरा, हर वो आदमी जो महज अल्लाह के वास्ते किसी दूसरे से मोहब्बत नहीं रखता था। चौथा, वो बंदा जिसका मस्जिदों में जिक्र इलाही और नमाज के लिए दिल लगता था। पांचवा, वो बंदा जो खैरात अपनी पोशीदा करता था कि एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को खबर ना हो। छठा, वो शख्स जो महज खौफ इलाही से आंसू बहाता था। सातवां, वो कि किसी को इत्तला नहीं कि वो किन औसाफ का बंदा होगा। ब्रादरान इस्लाम, कुरान पाक में आया है, जिस रोज सूर फूंका जाएगा उस रोज तुम लोग गिरोह के गिरोह अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। इस आयत की तफसीर सहाबाए किराम से मनकूल है कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के मुतालिक सवाल किया गया तो आप इस कदर रोए कि जमीन आंसुओं से तर हो गई। जब आपको जरा सुकून हुआ तो सहाबाए किराम से फरमाया, आह, तुमने बड़ा जिगर फिगार सवाल किया। लोगों, कयामत में यह उम्मत 12 इकसाम के गिरोह बनाकर उठाई जाएगी। पहला गिरोह हाथों से लुंजा और पांवों से लंगड़ा होगा, जिनकी निस्बत निदा होगी कि ये वो लोग हैं जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाते थे और बेतौबा किए मर गए थे। दूसरा गिरोह वो जो चौपाए हुए जानवरों की सूरत में उठेगा, जिनके मुतालिक निदा होगी कि ये वो लोग हैं जो नमाजों में बहुत सुस्त थे। तीसरा गिरोह इस शक्ल में उठेगा जिनके पेट फूले हुए और उनमें सांप बिच्छू भरे हुए लोगों को साफ नजर आते होंगे। आवाज आएगी कि ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं देते थे। चौथा गिरोह इस सूरत में उठेगा कि उनके मुंह से खून जारी होगा और उनकी आंतड़ियां जमीन पर घिसटती होंगी। कहा जाएगा कि ये वो लोग हैं जो रात दिन झूठ बोला करते थे और बेतौबा किए मर गए थे। पांचवा गिरोह इस तरह उठेगा कि उनके पास से बदबू उड़ती होगी और वो लोगों से छुपते होंगे। निदा होगी कि ये वो लोग हैं जो बुरे काम करने में अल्लाह से नहीं बंदों से डरा करते थे। और छठा गिरोह इस शक्ल में उठेगा कि उनके हलकूम कटे हुए होंगे और गर्दन की तरफ लटके हुए होंगे। आवाज आएगी कि ये वो लोग हैं जो झूठी गवाही देते थे और बेतौबा किए मर गए थे। सातवां गिरोह इस शक्ल में उठेगा कि वो मुंह से गूंगे होंगे और उनकी जुबान से खून बहता होगा। आवाज आएगी कि ये वो लोग हैं जो सच्ची गवाही देने और हक बात कहने से अपनी जुबान बंद रखते थे। आठवां गिरोह इस सूरत में उठेगा कि उनकी शर्मगाहों से पीप और लहू बहता होगा। आवाज आएगी कि ये वो लोग हैं जो जानी बदकार थे और बेतौबा किए मर गए थे। नवां गिरोह इस शक्ल में उठेगा कि उनके काले मुंह, नीली आंखें और पेट में अंगारे भरे हुए होंगे। निदा होगी कि ये वो लोग हैं जो यतीमों के माल खाया करते थे और बेतौबा किए मर गए। 10वां गिरोह इस तरह उठेगा कि वो सख्त कोहड़ी और जजामी होंगे, जिनकी निस्बत सदा होगी कि ये वो लोग हैं जो वालिदैन की नाफरमानी करते थे और बेतौबा किए मर गए थे। 11वां गिरोह इस सूरत में उठेगा कि बैल के सींग के बराबर दांत और होंठ सीने पर पड़े होंगे और मुंह से नजासत निकलती होगी। आवाज आएगी कि ये वो लोग हैं जो शराब पीते थे और तौबा किए बगैर मर गए। 12वां गिरोह इस तरह होगा जिनके मुंह 14वीं रात के चांद की तरह चमकते हुए होंगे।
جن کے بارے میں ندا ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک کام کیے اور برے کاموں سے بچے اور نماز جماعت سے پڑھا کرتے تھے اور ہر حال میں توبہ کرتے رہتے تھے، جن کی نسبت مولا فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے ان کے لیے جنت الفردوس تیار ہے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری امت کا ایک شہید سب سے پہلے اللہ تعالی کی حضوری میں پیش ہونے کے لیے بلایا جائے گا۔ جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ پاک اس سے فرمائے گا کہ دنیا میں نے تجھ پر کیا کیا احسانات کیے اور کیسی کیسی نعمتیں تجھ کو دیں۔ وہ شہید اعتراف و اقرار کرے گا کہ بے شک تو نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے۔ مولا فرمائے گا کہ پھر تو نے ان احسانات کا کیا بدلہ دیا، کیا حق ادا کیا؟ شہید عرض کرے گا کہ مولا اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ میں نے تیری راہ میں شہادت دی۔ ارشاد ہوگا کہ اے شہید تو جھوٹا ہے، ہماری راہ میں شہید نہیں ہوا بلکہ تو اپنی قوم اور بہادری اور نام آوری کے لیے شہید ہوا، پس دنیا میں بہادر اور نام آور مشہور ہوا اور تو اپنی مراد کو پہنچا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک وہ عالم پیش ہوگا جس نے اپنی ساری عمر پڑھنے پڑھانے اور تلاوت قرآن پاک میں گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سامنے بلا کر فرمائے گا کیا میں نے دنیا میں تجھ کو فلاں فلاں نعمتیں نہیں دیں؟ عالم اقرار کرے گا اور کہے گا کہ بے شک تو نے بڑے بڑے احسانات فرمائے۔ ارشاد ہوگا کہ پھر تو نے ان احسانات کا کیا حق ادا کیا؟ عالم عرض کرے گا کہ مولا اس سے زیادہ اور کیا حق ادا ہوگا کہ میں نے اپنی تمام عمر تیرے پاک علم ہی کی خدمت میں گزار دی۔ ارشاد ہوگا اے عالم تو جھوٹا ہے، ہمارے لیے تو نے علم کی خدمت نہیں کی بلکہ تو نے اس لیے یہ کام کیا کہ لوگ تجھے بڑا عالم اور بڑا قاری کہیں، پس تو اپنی خواہش کے مطابق دنیا میں بڑا عالم اور قاری کہلا چکا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک بڑا مالدار اور سخی حضور رب العزت میں پیش ہوگا جس سے اللہ تعالی تمام احسانات جتاتے ہوئے فرمائے گا کہ دنیا میں نے تجھے کیسی کیسی نعمتیں دیں اور کیا کیا انعام و اکرام فرمائے۔ مالدار اقرار کرتے ہوئے عرض کرے گا کہ بے شک تو نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات فرمائے۔ ارشاد ہوگا اے مالدار اور اے سخی پھر تو نے ہمارے احسانات کا کیا حق ادا کیا؟ سخی عرض کرے گا کہ اے خدائے بے نیاز، میں نے تمام اپنا مال اور دولت تیری رضامندی کے لیے تیرے تمام رستوں پر لٹا دیا اور دل کھول کر خرچ کیا۔ ارشاد ہوگا اے سخی تو جھوٹا ہے، ہماری رضامندی کے لیے تو نے خرچ نہیں کیا بلکہ صرف اس لیے تو نے دولت لٹائی کہ لوگ تجھے بڑا سخی اور بڑا فیاض کہیں۔ پس جس نیت سے تو مال خرچ کرتا تھا اس کا پھل تجھے مل گیا اور تو بڑا سخی اور بڑا فیاض مشہور ہو چکا۔ تو حضرات گرامی، یہ ہے وہ تین قسم کے لوگ جن پر قیامت میں سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ برادران اسلام، تمام جن و انسان کے حساب و کتاب ہو جانے کے بعد عرش مولا سے روئے زمین کے جانوروں کو بلایا جائے گا۔ جب وہ سب کے سب حاضر ہو جائیں گے تو ان کے آپس کے مظالم کا انہیں بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی بے سینگ کی بکری کو سینگ والی نے مارا ہوگا تو بے سینگ والی کے سینگ عطا ہوں گے جن سے وہ سینگوں والی سے اپنا بدلہ لے گی۔ جب ہر ایک مظلوم جانور اپنے ظالم سے بدلہ لے چکے گا تو اب چاند اور سورج اور ستاروں کی طلبی ہوگی۔ جب یہ بھی حاضر ہو جائیں گے تو جانوروں اور چاند اور سورج اور ستاروں سے کہا جائے گا سب کے سب تم خاک ہو جاؤ ابھی،
बस यही है तुमको हुक्म ईज दी। हजरात गिरामी, जब तमाम बेदीन और मुशरिकीन अपने अपने इमामों और अपने अपने माबूदों को लिए हुए दोज़ख की तरफ रवाना हो जाएंगे, तो अब मैदान हश्र में सिर्फ वही बाकी रह जाएंगे जो उसके सच्चे मानने वाले और खुदा परस्त हैं। नीज उनके साथ कुछ मुस्लिम गुनहगार भी होंगे। मौला फरमाता है कि ए नबी, हमने तुम्हें हौज कौसर इनायत फरमाया, जिसकी लंबाई 1 महीने के रास्ते की है, और इस हौज के चारों तरफ खाली किए हुए मोतियों के 1000 हा खेमे इस्तादा हैं, और इस हौज का पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, शरबत से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद और मुश्क गुलाब से ज्यादा खुशबूदार है। और सोने चांदी के कूजे या आफूरे आसमान के सितारों की तरह बेगिनती इनके किनारों पर चुने हुए हैं, और लाखों सितारों की तरह चमकते हुए आफूरे हौज कौसर में तैर रहे हैं। जो कोई एक मर्तबा इस हौज में से पानी पिएगा, कभी उसे प्यास न लगेगी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज हुजूर आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अपनी शिफात के बारे में दरियाफ्त किया, कयामत में अनस अपनी शिफात के लिए हुजूर को कहां तलाश करे? आपने फरमाया, ए अनस, कयामत में 3 मकाम है कि जहां तुम मुझे पाओगे। फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुक्म खुदाबंदी तमाम बख्शे बख्शाए लोगों को हौज कौसर का पानी पीने और पिलाने की इजाजत देंगे। जब हौज कौसर से सैराब होकर साहिब ईमान बहुक्म ईज़दी जन्नत की तरफ रवाना होंगे, उस वक्त अर्श इलाही हिजाब में होगा, जिससे तमाम लोग महज अंधेरे में खड़े रह जाएंगे, मगर साथ ही हर ईमान वाले को हस्बे मरातिब नूर की शमे इनायत होंगी। फिर मुनाफिक और बेदीन लोग देखेंगे कि ये साहिबे ईमान नूर की शमे लिए इज्जत से चले आ रहे हैं, और ये खुद अंधेरे में एक मकाम पर खड़े हैं। बेसाख्ता पुकारेंगे कि ऐ लोगों, ये नूर की शमे हमें भी दे दो कि हम सब अंधेरे में बर्बाद हो रहे हैं। साहिबे ईमान जवाब देंगे कि तुम मैदान महशर की तरफ वापस जाओ, जहां से हमें ये नूर अता हुआ है, वहीं से तुम भी ले आओ। ये सुनकर मुनाफिक और बेदीन लोग मैदान महशर की जानिब वापस होने का इरादा करेंगे, जिन्हें सख्त अंधेरा नजर आएगा, और ये मजबूर होकर उन्हीं साहिबे ईमान लोगों की तरफ पलटेंगे और उनकी रोशनी के पीछे गिरते पड़ते चलेंगे। ब्रादरान इस्लाम, अब जरा शफात के मंजर को भी देख लीजिए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी तमाम औलाद के सफे अलग अलग और जुदा जुदा कर चुकेंगे, तो तमाम याजूज माजूज और जुमला काफरीन और मुशरिकीन और तमाम मुस्लिम गुनहगारों की 120 सफे होंगी, और ईमान वालों की सिर्फ 3 सफे, और तमाम सफों में हर सफ की दराजी या तूल 40 बरस के रास्ते तक का होगा। अहले जन्नत या ईमान वालों की वो 3 सफे इतनी खूबसूरत होंगी कि हर शख्स उनमें 14वीं की रात की चांद की तरह चमकता होगा, और मुखालिफीन की सफे इतनी बदसूरत होंगी कि हर शख्स का सियाह मुंह होगा। जब ये दोनों सफे अल्लाह के सामने इस्तादा होंगी, तो अब उनमें आमने सामने की देखभाली और शनाख्त शुरू होगी। दोस्ती अपनी निस्बत सख्त अफसोस में मुब्तला होंगे, और जन्नती अपने मुतालिक शादमानियां कर रहे होंगे कि इतने में दोज़ख की सफ का एक गुनहगार शख्स जन्नत की सफ में से एक शख्स को पहचान कर उसे आवाज देगा, क्या तू वही है कि दुनिया में एक वक्त का भूखा था और मैंने तुझे खाना खिलाया था? क्या आज इस एहसान का बदला जन्नती होकर तू मुझे कुछ भी न देगा? वो जन्नती कहेगा, बेशक तूने मुझ पर एहसान किया था और मुझे खाना खिलाया था, मगर आज
اس کا بدلہ دینے کا مجھے کچھ اختیار نہیں، میں مولا سے درخواست کروں گا، وہاں سے جو بھی کچھ حکم ملے گا۔ جنتی عرض کرے گا، اے مولا کریم، مجھ پر اس کا بڑا حق ہے کہ اس نے ایک وقت میرا فاقہ مٹایا تھا اور مجھے کھانا کھلایا تھا۔ خالق دو جہاں کے حکم سے یہ جنتی اس مسلم گنہگار دوستی کو جنت کی صف میں کھینچ لے گا اور خدا تعالی کی قبولیت لامحدود کے صدقے اس کے احسان کا بدلہ اسے چکا دے گا اور اس دوستی کو جنتی کر دے گا۔ یہ نمونہ اور یہ مثال دیکھ کر تمام دوستیوں کی صفوں میں نجات کی ایک لہر پیدا ہوگی اور ہر مسلم گنہگار دوستی جنت کی صف میں نظر آئے گا اور پہچان پہچان کر یہ کہنا شروع کرے گا، اے جنت کی صف والے، میں نے فلاں وقت تجھے پانی پلایا تھا۔ کوئی کسی کو پہچان کر کہے گا، میں نے ایک مرتبہ تجھے راستہ بتایا تھا۔ کوئی کسی کو پہچان کر کہے گا کہ میں نے تیرا قرضہ اتارا تھا۔ کوئی کسی سے کہے گا، میں نے تجھے ظالم کے ہاتھ سے چھڑایا تھا۔ جب مسلم گنہگاروں میں اپنے اپنے احسانات کا شور برپا ہوگا تو مولا کریم کو کہاں سہار کہ کسی جنتی پر کسی گنہگار دوستی کا احسان باقی رہے۔ یہ عام حکم ہو جائے گا کہ اے جنتی لوگوں، جس پہ جو احسان گنہگاروں کا ہو بے تکلف اپنی صف میں کھینچ لو، ان کا احسان ہم نہیں لیں گے کبھی، جاؤ ہم نے اپنی بخشش عام کی۔ پھر عرش مولا سے ایک عام حکم صادر ہوگا، جو جس کی عبادت کر رہا ہو وہ آج اپنے معبود کا ساتھ نہ چھوڑے۔ اس کے بعد رب العزت فرماتا ہے کہ ہم فرشتوں کو یہ حکم دیں گے، جو لوگ دنیا میں نافرمانیاں کرتے رہے ہیں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو، نیز خدا کے سوا جن معبودوں کو وہ پوجتے رہے ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کرو اور پھر ان سب کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ برادران اسلام، پھر تمام مخلوق کو اس پل صراط پر سے جانے کا حکم ہوگا جس کے نیچے جہنم جوش مار رہی ہوگی اور اس کے دہکتے ہوئے انگارے پل صراط سے کہیں زیادہ اونچے اور بلند ہو کر پہاڑوں کی مانند جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ پھر وہ انگارے نامعلوم کس کس کو اپنی دوزخ میں لے کر گریں گے۔ اس وقت تمام انبیاء اپنی اپنی امت کے لیے بے حد گریہ و زاری کرتے ہوں گے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فرماتے ہیں کہ خداوند میری امت کو صحیح و سالم پل صراط پر سے اتار دے۔ رب العالمین انہیں سلامتی کے ساتھ پل صراط پر سے گزار دے۔ بس جملہ مخلوق پل صراط پر چلنا شروع کرے گی، یہاں تک کہ ہر نفس اس پر سوار ہو جائے گا۔ جب سب لوگ اس پر مثل کشتی کے سوار ہو جائیں گے تو اس پل صراط میں زلزلہ آئے گا جس سے نامعلوم کس قدر نافرمان دوزخ میں جا گریں گے۔ مگر ساتھ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ فرما بردار لوگوں کے گروہ آن کی آن میں وہ 3000 برس کا راستہ پل صراط پر سے طے کر جائیں گے۔ سامعین گرامی، دوزخ میں ہمیشہ کے لیے کافر اور مشرک و منافق ہی رہیں گے اور ان کو اس میں کبھی موت نہ آئے گی، نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کو قضا آئے گی کہ مر ہی جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ گنہگار مسلمان جو دوزخ میں جائیں گے سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جو جنت میں داخل ہوگا اس میں ہمیشہ رہے گا۔ جنت میں کسی کو موت نہ آئے گی، نہ اس سے نکالا جائے گا، نہ نکلنا چاہیں گے۔ ایک روایت ہے
کہ آن حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے جنت میں اور سارے دوزخی دوزخ میں پہنچ چکیں گے تو موت حاضر کی جائے گی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کے درمیان لانے کے بعد ذبح کر دی جائے گی۔ پھر ایک منادی زور سے پکارے گا کہ اے جنتیوں، اب موت نہیں، اور اے دوزخیوں، اب موت نہیں۔ اس اعلان کے سبب جنتیوں کی خوشی میں خوشی بڑھ جائے گی اور دوزخیوں کے رنج پر رنج کا اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔